बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं APP न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नज़र डालेंगे सबसे पहले APP हेडलाइंस पे। पाकिस्तान इलाकाई अमन व सलामती के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में मज़लूम कश्मीरी अवाम की आवाज़ बुलंद करने से कश्मीरी अवाम को हौसला और एतमाद मिला है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। ओगरा को RLNG से चलने वाले CNG स्टेशनों को नए लाइसेंस जारी करने की मशरूत इजाज़त दे दी गई। इजलास में गंदम की मज़ीद खरीदारी से लिए गंदम की कीमत पर रूस की हुकूमत से साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन होंगे। मीडिया और लेडी हेल्थ वर्कर्स के जरिए ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही फैलाने की जरूरत है। खातून अव्वल बेगम समीना आरिफ अलवी का पिम्स अस्पताल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, फेडरल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर बरवक्त तशखीस और इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है। ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस से इसका इलाज मुमकिन है। हुकूमत सिंध समेत मुल्क के तमाम हिस्सों में मुसावी तरक्की पर यकीन रखती है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की जानिब से कराची शहर के लिए तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। वफाकी हुकूमत सिंध की बारिशों के मुतासरीन की मदद करे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक की मुलाकात। आलमी दिलचस्पी के अमूर और ताउन पर फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुशीर तिजारत ने कहा कि बरामदात में इजाफा और वैल्यू एडिशन रेडियो की अवलीन तरजीह है, जबकि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के फ़रोग़ में आलमी बैंक अहम किरदार अदा कर सकता है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन की सिंध हुकूमत को कराची में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाने और वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से मुआवनत की पेशकश। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में कहा, कराची की तरक्की तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। एडमिरल अमजद नियाजी ने पाक बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली। सुबकदोश होने वाले एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कमान सुखरोल पाक बहरिया के नए सरबराह के सुपुर्द की। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा, एडमिरल अमजद खान नियाजी शानदार कैरियर के हामिल हैं, पाक बहरिया को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। उन्होंने जंगी तैयारियों और पेशावराना सलाहियतों की तकमील पर तवज्जो मरकूज रखी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अस्करदू और गिलगित का दौरा। लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल और FCNA के दस्तों की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने गिलगित में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,01,288 हो गई। फाल केसेस की तादाद 8,528 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 624 केसेस रिपोर्ट, जबकि 12 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया भर में कोरोना से 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। अमवात की तादाद 10,54,000 से तजावुज कर गई। कोरोना से मुतासरा 2 करोड़ 71 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब। अमेरिका और भारत कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। हेडलाइंस आपने जानी है, पढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के इस पुख्ता आज़म का इयादा किया है कि वो अफ़गान अमन अमल समेत इलाकाई अमन व सलामती के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। अपने तुर्क हम मनसब के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के तनाज़े पर तुर्की के मुस्तकबिल और दो टोक मौक़िफ़ पर तुर्क हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने कहा कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास में मज़लूम कश्मीरी अवाम और उनकी आवाज़ को बुलंद किया, जिससे कश्मीरी अवाम को हौसला और एतमाद मिला है। उन्होंने कहा कि ये बात बाइस इत्मीनान है कि दोनों मुल्क इलाकाई और आलमी अमूर पर यकसा ख्यालात रखते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान में अमन के लिए तमाम कोशिशों समेत इलाकाई अमन के लिए इक़दामात को सराहा।
دوسری جانب مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالعزیز شیخ کی زیر صدارت ECC کا اجلاس ہوا، جس میں اوگرا کو RLNG سے چلنے والے CNG اسٹیشنوں کو نئے لائسنس جاری کرنے کی مشروط اجازت دے دی گئی۔ اجلاس میں سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کو محصولات میں سابقہ شارٹ فال کی ریکوری اور آنے والے موسم سرما میں RLNG کی ڈائیورژن کے ذریعے گھریلو اور کمرشل شعبوں کے لیے گیس کے انتظام اور انصرام کو ان کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم کی مزید خریداری کے لیے گندم کی قیمت پر روس کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری تجارت اور سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی ہے۔ سیکیورٹی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹریڈنگ کارپوریشن اب پاکستان کی جانب سے درآمد ہونے والی اور اس کی صورت میں 3,30,000 میٹرک ٹن گندم پاسکو، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو مساوی بنیادوں پر 1,10,000 میٹرک ٹن پر فراہم کی جائیں گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی اہلیہ بیگم سمینہ عارف علوی نے کہا کہ میڈیا اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص سے اس کا علاج ممکن ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے بیگم سمینہ عارف علوی نے کہا کہ فیڈرل بریسٹ کینسر اسکریننگ سینٹر بروقت تشخیص اور علاج کی بہترین سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے بریسٹ کینسر کے متعلق آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص سے اس کا علاج ممکن ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ موجودہ حکومت سندھ سمیت ملک کے تمام حصوں کی یکساں ترقی پر بھی یقین رکھتی ہے۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے کراچی شہر کے لیے اعلان کیے گئے 1100 ارب روپے کی ترقیاتی پیکج کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ کی بارشوں کے متاثرین کی مدد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اور اس امید کا بھی اظہار کیا کہ سندھ حکومت پانی کے منصوبے کے فوری کراچی سرکولر منصوبے نکاسی آب اور دوسرے مسائل سمیت ان منصوبوں کو فوری تکمیل کرے گی اور ان کے اقدامات کو یقینی بنائے گی۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سے کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برآمدات میں اضافہ اور ویلیو ایڈیشن ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ای کامرس کے فروغ میں عالمی بینک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے سندھ حکومت کو کراچی میں الیکٹرک بسیں متعارف کروانے اور ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے معاونت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی ترقی تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یہ بات انہوں نے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا دورہ بھی کیا، جبکہ اس موقع پر گورنر سندھ نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانب سے کارکردگی اور وزارت میں جاری منصوبوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اسلام آباد کے بعد کراچی میں بھی کہ الیکٹرک بسیں متعارف کروانے کے لیے وزارت سائنس کی معاونت کی پیشکش کی، جبکہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کراچی میں کہ الیکٹرک بسیں متعارف کروانے کے لیے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ گورنر سندھ اور وفاقی وزیر فواد چودھری کے مابین کراچی میں ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس سلسلے میں سندھ حکومت کو ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی تعاون کی پیشکش کی ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین خان گنڈاپور نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کو گلگت بلتستان میں بے پناہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر شمس لون، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محبوب علی خان اور دیگر سیاسی کارکنوں سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی ہے اور اس کی حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شدید ترین مالی مشکلات کے باوجود حکومت نے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کی بجٹ میں اضافہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان سے سی پیک منصوبے سیاحت اور معدنیات کے حوالے سے بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور حکومت گلگت بلتستان کی ان صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں پورے کار لا کر گلگت بلتستان میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسکردو اور گلگت کا دورہ کیا۔ اسکردو آمد پر آرمی چیف کو لائن آف کنٹرول کی تازہ ترین صورتحال اور FCNA کے دستوں کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ افسروں اور جوانوں سے بات چیت کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے بلند حوصلے اور سخت موسمی حالات میں آپریشن تیاریوں کو سراہا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطرات سے مؤثر انداز سے نمٹنے میں بہترین تیاری کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے گلگت میں اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے ایک جدید ترین منصوبے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا۔ اس منصوبے سے IT اور دفاعی ابلاغیات میں ایجاد اور تحقیق کا
تحقیق کے تمام تر سیکٹر کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی۔ یہ ٹیکنالوجی پارک علاقے میں سائبر انڈسٹری کے فروغ میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کی کوششوں کو سراہتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سینٹرز کے قیام سے ایجادات اور ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ میں مدد ملے گی۔ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کو قومی دھارے میں لانے کے لیے 56 ارب روپے جاری اور نئے منصوبوں کے لیے مختص کیے ہیں۔ وزارت سیفران کے حکام کے مطابق بجٹ میں سرکاری شعبے کی ترقی پروگرام کے تحت قبائلی اضلاع میں جاری اور نئے صوبہ جات کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور اس ترقیاتی فنڈ سے تعلیم، مواصلات، زراعت، لائف سٹاک، واٹر سپلائی اسکیم سمیت تعمیر نو اور بحالی کے منصوبوں شامل ہیں، جبکہ قبائلی اضلاع میں بحالی، تعمیر نو کے منصوبوں کے ساتھ آپریشنل کے متاثر کاروباری مراکز کی تعمیر، توانائی اور تعلیم، صحت، مواصلات، کیڈٹ کالج کی تعمیر، زراعت، لائف سٹاک، واٹر سپلائی اسکیم اور غربت کے خاتمے سمیت قبائلی عوام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے فنی تربیت کے منصوبوں پر 56 ارب روپے کے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال 2019-20 میں قبائلی اضلاع کے لیے 152 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ 3,01,288 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کی تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 8,528 رہ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 1,814، سندھ میں 4,529 اور خیبر پختونخوا میں 5,063 مریض ہیں، جبکہ بلوچستان میں 342 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 298، جبکہ آزاد کشمیر میں 390 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 624 کیسز سامنے آئے اور 12 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کے بعد اب بات کر رہے تھے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3,60,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کی باعث 10,54,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے شکست دینے والوں کی تعداد 2,71,00,000 سے بڑھ چکی ہے، جبکہ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 77,22,000 سے زیادہ ہے، جبکہ 2,15,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ بھارت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ خبرنامے کے اختتام پہ آپ کو آگاہ کریں موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے وقت موسم مزید گرم ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ APP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.ae۔